आवाज़ न निकले सिसकियों की। अर्ज कलम अली आतिश। किस्त 140 पार्ट 1। हम बस यही कह सकते हैं कि अगर तुम दोनों में कोई कशीदगी है तो वो बहुत जल्द हल हो जाए। हम शायान से मुतमईन हैं नमल, बाकी ये तुम्हारी अपनी ज़िंदगी है। हमारी राय जो भी हो, अहमियत और अमल तुम्हारी राय का होगा। मैं चाहूँगा कि तुम वक्त लो, चीज़ों को समझो। शायान मौका चाहता है, उसे वो मौका दो। वो अच्छा इंसान है और बुराइयां तो सब में ही होती हैं, शायान में भी होंगी। तो उसे मौका दो ताकि वो बेहतर से बेहतरीन हो सके। फ़ाखिर और दिया उसके करीब खड़े कह रहे थे। शायान पीछे उनसे दूर था। वो कॉल पे किसी से बात कर रहा था। शायद कोई ऑफिशियल कॉल थी, इसलिए वो दूर चला गया था, या शायद वो उन तीनों को बात करने का मौका देना चाहता था। नमल ने फ़ाखिर की बात पर सर हिलाया था। फ़ाखिर मुस्कुराया तो वो भी हल्का सा मुस्कुरा दी। दिया नमल के गले लगी। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, और मेरी मानो तो मौका उसे मत दो, बल्कि इस हकीकत को जानो कि किस्मत ने यह मौका तुम्हें दिया है। तुम इसे हाथ से मत जाने दो। वो तुम्हारा है, उसे अपने पास रखना, दूर मत जाने देना। सब कुछ ठीक था। वो उन सबके आने से खुश थी, लेकिन उसे रिधम की कमी बहुत महसूस हो रही थी। उस दिन के बाद उसने रिधम को कॉल नहीं की थी। पानी सर से गुजर चुका था। अब उसे बताने का फ़ायदा कुछ नहीं था, बल्कि वो वहाँ परेशान होती। उसकी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि उसे परेशान किया जाए, इसलिए नमल ने उसे दोबारा कॉल नहीं की थी। नमल ने झुककर लीज़ा को गोद में लिया, जिसकी आंखें नींद से बोझल हो रही थीं। वो फ़ाखिर का हाथ पकड़कर खड़ी थी। वक्त के साथ साथ वो फ़ाखिर की टीम में ज़्यादा हो गई थी। कभी उसे फ़ाखिर बाबा कहती तो कभी अंकल फ़ाखिर, तो और फ़ाखिर तो उसे बेटी बेटी कहता नहीं थकता था। उसने दिल से लीज़ा को अपनी बेटी तस्लीम कर लिया था। नमल ने लीज़ा के गाल चूमे तो उसने बोझल आवाज़ से पूछा, अब आप किडनैपर के साथ रहेंगी? दिया ने उसे फ़ौरन नरमी से टोका, बेटा वो किडनैपर नहीं है, वो नमल ममा के हस्बैंड हैं। लीज़ा उठी। उसने नमल को देखा। हैं? सच्ची? उसे यकीन न आया। नमल ने सर हिलाया तो वो और हैरान हो गई। पर आप, वो तो किडनैपर थे। तभी शायान भी वहाँ आ गया था। उसने गला खंकारा तो लीज़ा नमल की गोद में सिमट गई। उसने लीज़ा की तरफ हाथ बढ़ाए थे। वो हर उस शख्स को मोहब्बत देगा जिसे नमल देती है। लीज़ा ने सर ना में हिलाया तो वो नमल को कहने लगा, इसे कहो बेला कि मेरे पास आए। नमल ने लीज़ा को देखा, मोहब्बत से समझाते हुए कहा, ये अच्छे हैं, आप जाओ इनके पास, कुछ नहीं कहेंगे। शायान को उसके मुंह से अपनी तारीफ़ अच्छी लगी। उसने लीज़ा को नमल की गोद से लिया और उसका गाल चूमने के बाद उसके फूले हुए गाल पर दांतों का दबाव दिया तो वो कसमसाई, मैं किडनैपर नहीं हूँ, मैं आपसे आपका डैड हूँ। नमल ममा आपकी ममा हैं तो उनका मैं हस्बैंड हुआ, इसलिए अब से मैं आपका डैड भी हूँ। फ़ाखिर और दिया वहाँ से चल दिए थे। वो गाड़ी के पास खड़े थे। अब वहाँ नमल, शायान और लीज़ा ही थी। धुंध की हल्की सी बारीक चादर दबेज हो रही थी। ठंडक का एहसास बढ़ रहा था। नमल इस सर्दी से महफूज थी। उसने शायान की जैकेट पहन रखी थी। शायान की मौजूदगी शिद्दत से उसे अपने गिर्द महसूस हो रही थी। यूँ लगता जैसे वो उसे बाहों में समेट कर खड़ा है। उसकी नरमी और गर्मी जिस्म में सरायत कर रही थी। लीज़ा ने शायान की बात पर सर ना में हिलाया। मेरे बाबा फ़ाखिर हैं। वो फ़ाखिर की बेटी थी, पर शायान को इस बात पर एतराज़ था। वो नमल को ममा कहती है और फ़ाखिर को बाबा क्यों? लीज़ा को शायान को बाबा, डैड, पापा कुछ बोलना चाहिए। ऐसे वो लगेंगे तो सही कि हस्बैंड वाइफ हैं। नहीं, मैं हूँ अब से। फ़ाखिर अंकल है। वो संजीदगी से बोला
تو لیزا نے مدد طلب نگاہوں سے نمل کو دیکھا۔ وہ اس کی طرف جھک گئی تھی۔ نمل نے اسے گود میں لیا۔ شایان، یہ بچی ہے۔ نمل نے کچھ ضروری نہ سمجھا تو شایان بے چارگی سے بولا، تو اسے کہو نا بیلا، ڈیڈ مجھے کہے۔ نمل نے سر جھٹکا، آپ اس سے بھی چھوٹے بچے ہیں۔ وہ کہہ کر دیا وغیرہ کے پاس چلی گئی تھی جو لیزا کے منتظر تھے تاکہ وہ لوگ اسے لے کر جا سکیں۔ شایان نے بس شانے اچکا دیے تھے۔ وہ اپنی جگہ ٹھیک تھا، لیکن کیا کہہ سکتا تھا، اس لیے وہ بھی ان سے ملنے چلا گیا تھا۔ ہاں، اسے آج اپنے پاس ہی رکھوں گی، صبح آفس جانے سے پہلے ہاؤس چھوڑ دوں گی، دیا نے نمل کو بتایا تو اس نے سر ہلا دیا تھا۔ دیا اور فاخر نمل وغیرہ سے مل کر گاڑی میں بیٹھ گئے تھے۔ ان کی گاڑی فارم ہاؤس کی حدود سے نکل گئی تھی۔ نمل نے دیا کو اشارہ کیا تھا کہ وہ لوگ جیسے ہی پہنچیں کال کر دیں۔ دیا نے الوداعی ہاتھ ہلاتے سر کو جنبش دی تھی۔ ان کی گاڑی نمل کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ شایان نے نمل کو پیچھے سے آ کر اپنی باہوں میں بھر لیا۔ وہ اسے اس کے شانے پر ٹھوڑی جما چکا تھا۔ اب آپ کیسا محسوس کر رہی ہیں میری جان؟ آپ کی اتنی بڑی پریشانی میں نے دور کر دی۔ حالات مختلف ہوتے تو وہ شکریہ ضرور کہتی شایان کا۔ سچ میں یہ احسان تھا کہ اس نے سب کچھ خود ہی کلیئر کر لیا تھا۔ وہ جان بوجھ کر کسی سے بھی رابطہ نہیں کر رہی تھی، کیونکہ وہ کسی کے بھی سوال کا جواب نہیں دینا چاہتی تھی۔ اس کی زندگی میں یہی چند لوگ تھے۔ اگر وہ بھی اس سے بدگمان ہو جاتے تو نمل شاید بہت تکلیف محسوس کرتی، لیکن شایان نے اسے تکلیف سے بچا لیا تھا۔ وہ دل میں شکر گزار تھی، لیکن بس شایان کو کہتے اس کی انا آڑے آ رہی تھی، اس لیے ناراضی دکھاتے ہوئے بولی، پریشانی کھڑی بھی تو آپ کی ہوئی ہے، تو یہ آپ ہی کی ذمہ داری ہے کہ اسے حل کرے۔ شایان نے دھیرے سے سر جھٹکا، شوہر کی شکر گزار بنو لڑکی۔ نمل نے مسکان دبائی تھی۔ وہ اس بات پر بس خاموش ہو گئی تھی۔ شایان نے ٹھوڑی اس کے شانے سے ہٹانے سے پہلے اس کا گال بے نیازی سے چوما تھا۔ انداز بالکل نارمل تھا، جیسے وہ یہ کام ہر روز کرتا آ رہا ہو۔ نہ وہ نمل کو چڑھانا چاہتا تھا، نہ تنگ کرنا چاہتا تھا، بس یہ کرنا چاہتا تھا کہ آخر نمل اس کی بیوی تھی اور نمل اس کے لبوں کے لمس پر ہی لرز گئی تھی۔ یہ شایان نے دوسری بار کیا تھا۔ نمل کا دل بے قابو ہو کر دھڑکنے لگا تھا، جبکہ شایان گال چومنے کے بعد گاڑی لا رہا ہوں کہہ کر وہاں سے آگے بڑھ گیا تھا۔ نمل نے اس کے جانے کے بعد دل کو تھاما تھا۔ میری جان نکل جائے گی ایک دن اس بندے کی وجہ سے۔ ذرا جو میری بات کو سیریس لیتا ہو، خود ہی کہا تھا کہ قریب نہیں آؤں گا، اور اب اتنا کہہ کر وہ خود ہی شرمندہ سی ہو رہی تھی۔ شایان گاڑی لے آیا تھا۔ نمل کے لیے اس نے دروازہ کھولا۔ نمل کے بیٹھنے کے بعد وہ گاڑی کو باہر کی جانب بڑھا چکا تھا۔ فاخر لیزا کو گود میں لے کر دیا کے فلیٹ میں چھوڑنے آیا ہوا تھا۔ دیا کے بیڈ پر لٹا کر اس نے لیزا کے بال سنوارے، اس کا ماتھا چوما اور دیا کو دیکھا جو مسکرا کر لیزا کو دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے فاخر کی نگاہوں کو خود پر محسوس کیا تو وہ فاخر کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ فاخر اس کی طرف بڑھا تھا۔ دیا کا دل بوجھل سا ہو کر دھڑکنے لگا۔ فاخر کی آنکھوں میں کچھ تھا ایسا جس سے دیا کے وجود میں تپش سی ہونے لگی تھی۔ اس نے دیا کی کوہنی تھامی، اسے لے کر وہ کمرے سے نکل گیا تھا۔ باہر آ کر اس نے دیا کو دیوار سے لگایا، اس کے بالوں کو کان کے پیچھے اڑستا وہ اس کی پیشانی سے اپنی پیشانی جوڑ چکا تھا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ میں بار بار شاید یہ نہیں کہہ سکوں گا، میں اظہار میں بہت برا ہوں، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں مجھ سے کبھی مایوسی نہیں ہوگی۔ اپنے آپ کو جلایا مت کرو۔ میں کسی کو دیکھ کر
تم سے کبھی محبت نہیں جتاؤں گا۔ یہ میری محبت ہے، یہ میری کہانی ہے، اسے میں اپنے طریقے سے لے کر آگے بڑھوں گا۔ اس نے بات مکمل کرنے کے بعد دیا کے ماتھے پر لب رکھے تو دیا کا سانس اٹک گیا۔ یہ پہلی بار تھا کہ فاخر اس کے اتنے قریب آیا تھا۔ وہ منگیتر سے تھوڑا سا زیادہ حق لے چکا تھا اور دیا اسے روک نہ سکی۔ دل کے گہرے کونے میں اس کی بھی یہی خواہش تھی کہ فاخر اپنی محبت کچھ ایسے ہی بیان کرے تاکہ دیا اس لمس کو کافی دیر تک خود پر محسوس کرتی رہے۔ فاخر اس کا گال کھینچ کر وہاں سے نکل گیا تھا۔ انہیں اب شادی کی تیاریوں کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ فاخر یہ بات جان گیا تھا۔ اس کے اعصاب تھکن سے چور ہو رہے تھے۔ وہ دیا کو چھوڑ کر وہاں سے بڑی مشکل سے نکلا تھا، ورنہ وہ اپنی بے چینیوں کو سکون دینا چاہتا تھا۔ دل میں تکلیف سی جاگ رہی تھی۔ تبھی فاخر وہاں سے تیزی سے نکل گیا تھا اور دیا دروازہ بند کرنے کے بعد اس سے پشت لگا کر کھڑی، آنکھیں موند کر اس جسارت کو پھر اپنے ماتھے پر محسوس کر رہی تھی جو بھی فاخر کر کے گیا تھا۔ وہ دونوں گھر لوٹ آئے تھے۔ شایان کا بنگلہ ویسا ہی اداسیوں اور اندھیروں میں ڈوبا تھا۔ لاؤنج میں آ کر نمل رک گئی۔ کیا ہوا؟ نمل نے سہانا کے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے یہاں سونا ہے، شایان نے گندا سا منہ بنایا۔ مجھے لگا تھا تم بھول گئی ہوگی۔ نمل نے سر نہ میں ہلایا۔ میں آپ سے کیے گئے وعدے نہیں بھولتی۔ شایان کے لب بھیج گئے۔ آج کمرے میں آ جاؤ جانا، میں نے کچھ سوچا ہے۔ ہم کمرہ 4-5 سال بعد سپریٹ کریں گے۔ ابھی ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، تو اس لیے قریب رہنا بھی ضروری ہوگا۔ نمل نے لب بھینچ کر بدقت مسکرانے کی اداکاری کرتے نہ کہہ کر بولی، میں یہیں سوؤں گی۔ شایان جھنجھلایا۔ اب تم مجھے تنگ کر رہی ہو۔ کہہ رہا ہوں نا بعد میں۔ ابھی میں بہت تھکا ہوا ہوں، مت تنگ کرو، چلو کمرے میں۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے لے کر جا رہا تھا۔ نمل نے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ نیچے ہی۔ شایان نے ضبط سے گہرا سانس لیا۔ میں اس کے لیے تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ اس کمرے میں بھوت آئے گا، دیکھنا، پھر تم آنا میرے پاس۔ وہ اسے کچھ اور تو کہہ نہ سکا، اس لیے ڈراتا دھمکاتا سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ نمل نے سر جھٹکا۔ آپ سے بڑا بھوت یہاں کوئی نہیں ہے، وہ کہہ کر چادر اتارتی سہانا کے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ شایان اسے گھور رہا تھا، پھر وہ بھی اوپر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ کمرے کا دروازہ اس نے زور سے بند کیا تھا۔ اس کی آواز نمل نے نیچے تک سنی تھی، لیکن نمل نے نوٹس نہ لیا۔ وہ شایان کو تنگ ہی کرنا چاہتی تھی، اس لیے اب کھل کر مسکراتی کمرے میں آ گئی تھی۔ اس نے بھی دروازہ بند کر لیا تھا۔ کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ نمل سفید قمیض شلوار میں ملبوس بیڈ پر بیٹھنے ہی لگی تھی کہ چونک گئی۔ اس نے منہ ہاتھ دھو لیے تھے۔ وہ ہم جیسی عام بندی تھی جو کسی فنکشن سے آنے کے بعد نہانے تک کی ہمت کھو دیتی ہے اور بس سونے کی کوشش میں رہتی ہے۔ وہ بھی اسی نیت سے بیڈ پہ بیٹھی ہی تھی کہ ہونے والی دستک پہ چونک گئی۔ کچھ دیر سوچتی رہی، لیکن باہر جو کوئی بھی تھا اس نے بغیر رکے دروازے پر دستک دینا شروع کر دی تھی۔ نمل ہڑبڑا کر وہاں بھاگی۔ وہ جان گئی تھی باہر بے صبرا کھڑا ہے۔ کیا؟ جملہ سوکھتے حلق میں اٹک گیا۔ نمل نے تھوک نکلا، گال دہکنے لگے۔ وہ باہر بس ٹراؤزر میں ہلکے گیلے جسم اور بالوں سے کھڑا تھا۔ کندھے کا جالے جیسا ٹیٹو پھیل کر سینے تک آ رہا تھا۔ بال ماتھے پر بکھرے تھے اور لبوں پہ مبہم سی مسکراہٹ تھی۔ پانی کے قطرے پھسل کر اس کے سینے پر سفر کر رہے تھے۔ نمل کے دماغ میں دھواں بھرنے لگا۔ نگاہیں جھک گئیں، وہ اپنا اعتماد کھو چکی تھی۔
جی، اسے بولنے میں دقت ہوئی تھی۔ شایان نے اس کے ماتھے پہ انگلی رکھی اور اسے پیچھے کی طرف کرتا وہ اندر آ گیا۔ دروازہ بند کیا اور اسے لاک کرتا وہ نمل کی جانب گھوما تھا، مسکرایا، سینے پہ ہاتھ باندھے۔ میرا اوپر دل نہیں لگا تو سوچا تمہارے پاس آ جاؤں۔ اتنا کہہ کر وہ رکا۔ شیو کو بے چارگی سے کھجایا، مجھے نا اوپر نیند بھی نہیں آ رہی تھی، کل والا سکون چاہیے۔ وہ اسے آگے ہو کر باہوں میں بھرنے لگا کہ نمل سمٹ کر پیچھے ہوئی۔ میں نے کہا تھا کہ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، اس لیے تو کمرہ بدلا تھا۔ شایان نے بہت سمجھداری سے سر ہلایا، پھر آنکھوں میں شرارت چمک بھر کر گویا ہوا، لیکن میں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں تمہیں تنگ کرنے نیچے بھی آ جاؤں گا، تم جہاں بھی جاؤ، مجھ سے دور تو میں نہیں جانے دوں گا، اس لیے بس آ گیا۔ اس نے کہہ کر باہیں مزے سے پھیلائیں کہ آؤ سو جائیں۔ نمل تو ایسے ہی ذرا ذرا بکھر رہی تھی۔ وہ اسے رخ موڑ کر دور جانے لگی کہ شایان نے اس کا دوپٹہ پکڑ لیا۔ نمل کو ہچکی سی آئی، جیسے سانس سینے میں اٹک گیا۔ وہ اپنے ہاتھ پہ اس کا دوپٹہ لپیٹ رہا تھا، کہیں سے بھولی بسری پروائی محبت کے ساز پہ دم بھرنے لگی اور نمل کے بال لہرانے لگے۔ اس کی سانسوں میں محبت کا گہرا لمس گھولتی پروائی شان کے وجود کو نمل کے چاروں جانب پھیلا رہی تھی۔ وہ دھواں بن کر کمرے میں پھیلنے لگا تھا۔ نمل کے اعصاب بوجھل ہو گئے۔ وہ جہاں کھڑی تھی وہاں سے آگے نہ بڑھ سکی۔ شایان قدم قدم چلتا اس کے پاس آ گیا۔ اس کی پشت پہ سینے کو مس کرتا وہ اپنے ہاتھ اس کے پیٹ پہ باندھ چکا تھا۔ آؤ سوئیں، بہت تھکا ہوا ہوں میں۔ نمل پہ جیسے کوئی منتر پھونک رہا تھا۔ نمل نے اس کے وجود کی گرمائش پہ آنکھیں موند لی تھی۔ شایان کے لب اس کے کان سے مس ہو رہے تھے۔ نمل نے بہت ہمت کر کے کہا، مجھے؟ ہاں تمہیں۔ اس کا انداز سوالیہ تھا۔ وہ نمل کسمسائی، کمزور سی لڑائی کرنے لگی۔ چھوڑیں۔ وہ چھڑوانے کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہی تھی، جسم بالکل باغی ہو گیا تھا۔ وہ ہلنا بھی نہیں چاہتا تھا اور نمل کا دم گھٹ رہا تھا۔ شایان نے نرمی سے اس کا شانہ تھاما، اس کا رخ اپنی جانب کیا اور ٹھوڑی کو اوپر کرتا وہ لرزتی پلکوں کو دیکھنے لگا۔ میں نے تمہیں اتنی ہی مہلت دینی ہے جتنی دے رہا ہوں، اس سے زیادہ کی توقع نہیں کرو، ورنہ اس سے بھی جاؤ گے۔ وہ پھر دھمکی دے رہا تھا۔ نمل کا دل کیا، وہ رونے لگے۔ اسے یاد آیا کہ وہ فریش بھی نہیں ہوئی اور اب یہ نازل ہو چکا ہے، تو وہ شرمندہ سی اس کا ہاتھ پرے کرتی گویا ہوئی، میں نے فریش ہونا ہے، وہ کہہ کر شایان کی سائڈ سے نکل کر تیزی سے باتھ روم میں کپڑے نکالتی گھس گئی۔ شایان گہرا سانس بھر کے بیڈ پہ اس کا منتظر ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ نہا کر لوٹی تو شایان نیم دراز تھا۔ وہ بھیگی زلفیں سکھا کر بیڈ کے کنارے بیٹھ گئی۔ شایان نے اسے بے باکی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنی طرف کھینچتے اسے بیڈ پر لٹا چکا تھا۔ اس کے چہرے پر جھکتا وہ مخمور لہجے میں بولا، کریں؟ نمل کی جان نکل گئی۔ نہیں، آپ میرے قریب نہیں آئیں گے۔ وہ الرٹ ہو گئی۔ شایان نے اسے مصنوعی حیرانی سے دیکھا اور پھر منہ کھول کر اس پہ ہاتھ رکھتا وہ جان بوجھ کر اسے چھیڑنے کے لیے بولا، توبہ، میں وہ کرنے کو تھوڑی کہہ رہا ہوں، میں تو کہہ رہا تھا کہ سونا شروع کریں۔ نمل پہ گھڑوں پانی آ گرا۔ شایان اب مکر رہا تھا، جبکہ اس کا انداز وہی والا تھا جیسے نمل کو کہتا ہو کہ آپ نے اب مکر۔ شایان نے اسے کھینچا اپنی گود میں، اس کا آدھے سے زیادہ وجود بھر کر وہ نمل کو کسی چھوٹے بچے کی طرح سہلاتا اس کا گال کھینچ کر بولا، نہیں، میرا سچ میں وہ مطلب نہیں تھا، لیکن میری بیوی اگر چاہتی ہے تو ہم کر سکتے ہیں، میں تو ویسے ہی تیار ہوں،
دن میں 3 ٹائم، صبح ناشتے سے پہلے، دوپہر میں لنچ سے پہلے، رات میں سونے سے پہلے۔ ویسے جانا یہ بھی ضروری ہوتا ہے، اس میں شرمانے والی کون سی بات ہے؟ میں لڑکا ہوں نا، تو مجھے پتہ ہے ہم کریں گے تو ہمارا جسم ریلیکس ہوگا، مطلب جو انزائٹی اور بے چینی ہوتی ہے اس سے چھٹکارا ملتا ہے۔ اس کے بہت سے فائدے ہیں، پر مجھے یقین نہیں، سوچ رہا ہوں آج آزما کر دیکھ لوں۔ وہ نمل کو باتوں میں لگا کر اس کے لبوں پہ جھکنے لگا کہ نمل نے اپنے لبوں کو ہاتھوں سے چھپا لیا۔ مجھے انزائٹی نہیں ہو رہی۔ شایان نے اسے پہلے ناراضی پھر سمجھانے والے انداز میں دیکھا۔ سکن بھی گلو کرتی ہے، مزہ بھی آتا ہے، وہ کہہ کر اس کا ہاتھ پکڑنے لگا کہ نمل نے کروٹ لی۔ وہ اس کی گود سے نکل گئی تھی، پیچھے ہوتی بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گئی کہ شایان تیزی سے سیدھا ہوا، اسے پکڑا، گر جاؤ گی۔ نمل نے فوراً گرنا بہتر ہے کہا۔ شایان نے اسے تعصب سے دیکھا۔ ہاں، مجھے محبت مت کرنے دینا۔ نمل نے اس سے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا۔ اگر آپ میرے قریب آئے تو میں باہر لاؤنج میں جا کر سو جاؤں گی، مجھے تنگ نہ کریں۔ شایان نے گہرا سانس بھر کر اسے دیکھا تھا۔ اوکے، نہیں آتا، میں تو بس تمہیں فائدے بتا رہا تھا، لیکن جب بھی دل کرے یہ فائدے حاصل کرنے کا تو میں تمہاری تھیراپی کے لیے ہر وقت تیار ہوں۔ جب جب کہو، جہاں جہاں کہو، میں وہیں کر لوں گا۔ جگہ کی فکر مت کرنا، میرے دماغ میں بہت ساری جگہیں ہیں۔ نمل کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، آنکھیں بوجھل ہو کر بند ہو رہی تھیں اور دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ جاری ہے۔